बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और डे बाय डे आप देख रहे हैं पेट्रोल की मसनूआत पे किस तरीके से इजाफा होता जा रहा है और एक आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरियाती ज़िंदगी ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है। आप मार्केट में जाते हैं, आप गोश्त पता करें, उसका रेट बढ़ गया है, सब्ज़ी पता करें, लेकिन इंटरनेशनली जब आपका पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं तो महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से हम आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। तो हमने सोचा आज प्रोग्राम करें, जानें कि किस तरीके से हुकूमत क्या क्या स्टेप्स ले सकती है आवाम को रिलीफ देने के लिए। जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो उन्होंने आपके लिए फ्री कर दी, मगर जो बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं की चीज़ें हैं उनको भी तो इस तरीके से कम होना चाहिए। और मेरे स्टूडियोज़ में मेरे जो है रिपोर्टर राना जाहिद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा और बाज़ मुआशी पाबंदियों या सख्त पॉलिसी इकदाम जैसे महदूद सरगर्मियाँ या जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद आवाम की ज़िंदगियाँ बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। इससे ट्रांसपोर्ट, अशियाए खुर्दोनोश और रोज़मर्रा ज़रूरियात की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके नतीजे में महंगाई का दबाव आम आदमी की कुव्वत ख़रीद को कम कर रहा है। इस सूरत हाल के मुमकिन ख़तरात में गुर्बत में इजाफा, बेरोज़गारी में इजाफा, छोटे कारोबारों का नुकसान और मुआशी अदम इस्तेहकाम शामिल हैं, जो आगे चलकर समाजी मसाइल को भी जन्म दे सकते हैं। इससे निकलने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम पर इन्हिसार कम करने के लिए फौरी तौर पर मुतबादिल तवानाई मनसूबों को फ़रोग़ दे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता और मौसर बनाए और कम आमदनी वाले तबके के लिए हदफ रिलीफ फराहम करे ताकि बराह रास्त बोझ कम हो सके। साथ ही मईशत को खोलने और कारोबारी सरगर्मियों को बेहतर करने के लिए वाज़ेह और मुस्तकिल पॉलिसी अपनाई जाए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया, राना जाहिद से जानते हैं। जी राना जाहिद, बताइएगा जिस तरीके से महंगाई का तूफान आप देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा, क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखें, अभी ये जो ईरान और अमेरिका की जो जंग हुई है, नो डाउट कि इसमें जो है ना वो ये जो ख़ासकर ये जो ऑयल मार्केट थी ये क्रैश भी हुई है और इसमें जो है ना ये जो ऑयल था ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी है। तो इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पड़े बल्कि पूरी दुनिया पर इसके असरात पड़े हैं, जहाँ पर जो है ना वो ऑयल भी महंगा हुआ है और उसके बाद जो है ना अशियाए खुर्दोनोश हैं और जो भी आपको पता है जब ऑयल महंगा होता है तो उसकी जो तमाम तर असरात हैं वो तमाम शुबा ज़िंदगी पर उसके पड़ जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़े से एक अफसोसनाक पहलू ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो दुनिया में अगर मामूली इजाफा होता है तो पाकिस्तान में कई गुना इजाफा हो जाता है। तो ये जो सूरत हाल होती है ना पाकिस्तान के लिए, ये बड़ी जो है ना एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। इसकी अगर हम बात करें, देखें कि पाकिस्तान में अगर बात करें हम तो 35% से ले के तकरीबन 50% तक जो हमारा पेट्रोल है ना वो टैक्सेस की मद में जा रहा है। अगर अभी 400 रुपये का पेट्रोल या डीजल है तो उसमें आप ये सोचें कि 35 से 50% टैक्सेस हैं। 237 रुपीज़ आपका क्रूड ऑयल की बेसिक रॉस की कीमत है, फिर आपके फ्रेट चार्जेस इसमें आ जाते हैं, डीलर्स कमीशन आ जाता है, फिर आपका जो है इसमें प्रीमियम आ जाते हैं, फिर अपना डीलर्स के जो है कमीशन आ जाता है, फिर गवर्नमेंट का आ जाता है, फिर जो गवर्नमेंट की लेवी है ना वो इसमें जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको महंगा करने में। और हुकूमत को शायद जो उसको अर्निंग का एक ज़रिया होता है वो यही मार्जिन होता है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये जो एक हुकूमत की लेवी होती है ना इसके ऊपर वो देखे कि इसको जो है ना कम करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये जो चीज़ें कम हो ना, पेट्रोल कम हो, तो फ़ौरन हुकूमत को भी चाहिए कि वो फ़ौरन उसके स्टेप ले और इस लेवी को खासकर जो है अपने जो मार्जिन है इसको कम करे। लेकिन राना साहब, जिस तरीके से मुआशी पॉलिसीज़ भी आप देखें उस पर भी सख्ती है, उससे भी एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ना, मतलब आम आदमी के लिए मसला पैदा हो रहा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं? आप ये देखें ना कि जब आपका पेट्रोल बढ़ना है तो पेट्रोल के साथ साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जानी, ट्रांसपोर्टेशन आपकी बढ़ जानी, आपकी ज़रूरी इजनास की कीमतें बढ़ जानी, आपकी रोज़मर्रा जो अशियाए ज़रूरती ज़िंदगी हैं, चाहे उसमें गोश्त हो, चाहे उसमें आपकी दालें हों, सब्जी हो, वो बढ़ जानी है। देखें वो पेट्रोल के साथ है ना, आपका जो रेंट है, जो आपके ट्रांसपोर्ट है वो आपकी महंगी हो जाएगी। देखें जैसे ही अभी ये 6 रुपये का सिर्फ इजाफा हुआ है पिछले रोज़, तो 400 रुपये का पेट्रोल, तो 5% किराए आपके बढ़ गए। एक बंदे की जो पाकिस्तान में मिनिमम वेज जा रहा है वो 42,500 रुपया जा रहा है और वो भी कहीं पर भी आप चले जाएं उसके ऊपर इम्प्लीकेशन नहीं है, इम्प्लीमेंट कहीं पर नहीं हुआ वो। कोई लोग 20,000 कर रहा है, 25,000 दे रहा है, 30,000 दे रहा है। बहुत बड़ी जो कंपनी MNPs हैं जिनको हुकूमत ने कहा है कि इसके बगैर जो है ना आपका गुजारा नहीं, वहाँ पर 42,500 देते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि अगर 42,500 भी सैलरी देते हैं तो आप ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होना है, 1 लीटर में अगर कोई मोटरसाइकिल
اپروکسیمیٹلی اگر ہم اس کو کہتے ہیں 40 کلومیٹر بھی کرتی ہے تو آپ یہ بتائیں دن میں 2 لیٹر اگر پیٹرول لگتا ہے تو 800 روپے کا آپ کا پیٹرول لگا ہے. وہی جو آپ کا گھر کا بجٹ تھا وہ 250 روپے کا تھا اور وہ آپ کا مہینے کا 8 سے 10 ہزار روپے پیٹرول لگ رہا تھا. اب وہی پیٹرول آپ کا 20 سے 25 ہزار چلا گیا تو آپ کا بجٹ آپ مجھے بتائیں کہاں سے جائے؟ بجٹ آؤٹ ہو گیا نا. بجٹ آپ کا آؤٹ ہو گیا. اس کا کیا حال ہوگا؟ پیٹرول پورا کریں گے گھر چلائیں گے. گھر چلائیں گے. دیکھیں آپ نے بجلی کے بل بھی دینے, آپ کی جو ہے نا آپ نے گھر میں روٹی بھی کرنی ہے, آپ نے گیس کے بل بھی اور دینے. پھر آنا زائد جیسے جیسے آپ کے پیٹرول کی مصنوعات بڑھتی ہیں ایکسپینسو ہوتی ہیں ویسے ویسے آپ کے بجلی کے بل بھی بڑھتے چل جاتے ہیں, کیونکہ حکومت نے کوئی ایسا آلٹرنیٹ نہیں نکالا ہوا کہ توانائی کا کوئی اس طرح کا سسٹم بنائے کہ آپ خود سے جنریٹ کی جائے, ہمیں نہ باہر سے خریدنی پڑے جس طریقے سے ہم لیتے ہیں. کس چیز کی کمی ہے ہمارے؟ بالکل ایسی آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ہمارے یہاں پر مسئلہ کیا ہے, ہمارے یہاں مسئلہ شاید کچھ پالیسیز کا ہے. اگر ہم اس پالیسیز کے اوپر کھل کے بات کریں تو شاید ہمیں کچھ پرابلم ہو جائے, لیکن ہمیں یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک پیٹرول اور ایک ہمیں بجلی, یہ ہمارے لیے بہت جو دو ہے نا پاکستان کی عوام کو وہ شاید ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کے گھریلو معاملات کو, ان کی ضروریات زندگی کو. دیکھیں جب پیٹرول بڑھا نا اس کا ایک اثرات کیا ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا, آپ کی جو صحت ہے وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے. آپ ایک بات بتائیں کہ جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہوا تو فیسز بڑھ گئی, آپ کے آنے جانے کے اخراجات بڑھ گئے, آپ کی جو پیچھے سے سیلریز انکم ہے وہ تو آپ کے پاس وہی ہے, آپ کی سیلری وہی ہے, دوائیوں کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. تو آپ ایک بتائیں کہ انسان کو یہاں پر رہنے کے لیے صحت کا بھی اپنی جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو دوسری آپ نے بات کی تھی رینیویبل انرجی کی, تو یہ ہمارے پاس بہت بڑے جو سورسز ہیں. دیکھیں اس میں اگر ہم بات کریں گے نا جنوبی پنجاب جو ہمارا ہے اور ہمارا جو بلوچستان ہے, یہاں پر اگر سولر کی بات کریں تو یہاں پر ان کے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اگر ہم یہاں پر سولر انرجی جو ہے یہاں پر اس کو پروڈیوس کروایا جائے, اور جس طریقے سے حکومت نے پہلے اس میں ٹیکسز کی چھوٹ دی گئی تھی اور مزید اس میں ٹیکسز کی چھوٹ دی جاتی ہے, تو ہمارا جو ابھی بھی ہم کافی کتنے ارب ڈالر کی جو ہے نا ہم اس سے سولر سے بچت کریں, لیکن حکومت نے پھر ان کی طرف ٹیکسز کی طرف جاری کیا. لیکن آپ دیکھیں نا سولر پہ اگر چھوٹ دی تھی تو پھر سولر والوں کا کیا حال کر دیا, وہ بیچارے گرین میٹرز پہ بھی پابندی عائد ہے, اور جس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں جب تک آپ نے چھوٹ نہیں دینی, ان کو سولر لگا کے کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر چھوٹ نہیں دینی تو عوام میں اس کی کیا نقصانات ہو گیا. ابھی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم بات تو ہم بغیر سولر کے ٹھیک نہیں ہے. پھر اتنا لوگوں نے جو پیسہ کسی سے پکڑ کے ادھار لے کے کسی سے کس طریقے سے مینج کر کے اپنے سولرز لگوائے, کیا فائدہ؟ چھتیں بھی برباد ہو گئی, ساری چھت جو آپ کی کورڈ ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ انڈیا کی مثال لے لیں, آپ چائنا کی مثال لے لیں, آپ یورپ میں لے لیں کہیں پہ, وہاں پر جو سولر انرجی لگا رہا ہے وہ اس کو ریبیٹ دیتے ہیں, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سبسڈی دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب تک آپ آئی پی پی سے جان نہیں چھڑائیں گے, یہ آپ کے گلے کا پھندا ہے, یہ آپ کو آج نہیں تو کل نہیں ان آئی پی پی سے جان چھڑانی ہوگی, ورنہ آپ کی ساری کمائی, آپ کے سارے پیسے وہ آئی پی پیز لے جائیں گے. اور دیکھیں آئی پی پیز کا جو ایک میکانزم ہے, جس طریقے سے جماعت اسلامی نے ایک سٹیپ لیا تھا, حکومت نے بھی اس کی یقین دہانی کروائی تھی, تو حکومت کو چاہیے کہ اس ٹائم پہ آئی پی پی سے جان چھڑا دے. اگر آپ آئی پی پی سے جان اپنی چھڑا لیتے ہیں, ان کو جو ہمارا خون پسینے حلال کی کمائی وہاں پر جاری ہے, تو آپ یقین مارے جو ہمارے ملک میں جو حالات ہیں نا کافی زیادہ بہتر ہو نہیں. تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کوئی ایسا اسکیم جو ہے وہ متعارف کروا رہی ہے جس سے عوام کو ریلیف دیا جائے؟ اب دیکھیں نا اسکیم بھی جو ہے نا بڑی حکومت تو اعلان کرتی ہے کہ جی ہم نے یہ اسکیم یہ سبسڈی کروا دی, لیکن میں بڑے کم لوگوں کو دیکھتا ہوں, بڑے کم لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بڑے کم لوگ اس اسکیموں سے فیض یاب ہو رہے تھے. دیکھیں اسکیم کو اناؤنس کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, جب تک آپ اسکیم کی اویئرنیس نہیں دیں گے, آ کے ٹیلی ویژنس پہ, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتائیں گے, کیمپینز آپ نہیں آپ کریں گے تو لوگ کس طرح اس سے فائدہ اٹھائیں گے. پبلک سروس میسیجز دیے جائیں. مریم کو بتائیں, ایک نمبر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جی رمضان میں یہ مریم کا ایک نمبر, آپ یقین مانیں لوگوں نے لائیو کالز, وہ جو سلمہ بٹ صاحبہ وزیر ہیں ان کی, ان کے سامنے بھی نمبر ملایا تھا تو وہ نمبر نہیں ملتا تھا, تو لوگ ایک دو دفعہ ٹرائی کر کے چھوڑ دیتے تھے. اچھا دوسرا اس کے بعد حکومت پنجاب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ آپ نے کیا کیا کہ جیسے یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا نا, تو انہوں نے کیا کیا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو فری کر دیا. آپ لیکن یہ دیکھیں کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ کرنا کوئی مسئلے کا حل ہے, جو لوگ بےچارے پہلے فرض کریں کہ 100 روپیہ دے کے جاتے تھے, ٹھیک ہے ان کو وہ فری میں اب جانے, لیکن آپ یہ دیکھیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی تو ان کو کچھ نہ کوئی بالکل آپ یہ دیکھیں کہ مس فضائل کہ ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی, جہاں پر ایک بس کے اندر 50 افراد یا 60 افراد
بیٹھتے تھے وہاں پر اس فری کے چکر میں جو ہے نا 100 افراد بیٹھنے لگ گئے. لوگوں کی جو عزت نفس اور ایک وہ اچھا لگژری والا سفر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ سوچیں کہ گرمی میں دوسرا ان بسز تک پہنچنے کے لیے بھی تو آپ کو کوئی سواری چاہیے نا, سب کے گھر کے آگے تو نہیں آتی وہ بس. بالکل ایسے ہی ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ یہ میکانزم نہیں تھا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا کہ حکومت کو اس کے لیے چاہیے تھا کہ الیکٹرک بسوں کو امپورٹ کرے, وہاں پر ان کو فیسلیٹیٹ کرے, ٹھیک ہے, اور عوام بڑے عزت کے ساتھ. دیکھیں آپ نے اگر سفر کرنا ہے تو آپ کو عزت بھی دینی ہوگی, عوام کے حقوق کا خیال بھی کرنا پڑے گا. ایک تو یہ چیز ہے کہ بسیں زیادہ سے زیادہ امپورٹ کرے, ٹھیک ہے, اور اپنے لوکل مینوفیکچرنگ کرے. پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہم چاہتے ہیں لیکن ابھی پنجاب حکومت نے بہت ساری بسز دیے لے آئی ہے, کہیں زیادہ اس سے اقدامات کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کا جیسے ہی اشیاء خورد و نوش, دیکھیں آپ 3 وقت کی پہلے روٹی کھاتے تھے, آپ اب 2 وقت کی روٹی پہ آ گئے. لیکن جو حالات جا رہے ہیں شاید وہ 1 وقت کی روٹی بھی اگر آپ کھا لیں گے نا تو وہ شاید آپ کے لیے بلیسنگ لگے گی. لیکن آپ ابھی بھی جائیں مزدوروں میں, کل ہی جو ہے نا وہ 1 مئی گزرا ہے, تو وہ جو مزدور تھا جس کے نام پہ ہم یہ چھٹی مناتے ہیں, وہ بیچارہ دھوپ میں سڑکوں پہ کھڑا ہو کے 1 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کے ترلے کرتا تھا کہ مجھے لے جاؤ. تو آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ 500 روپیہ یا 1000 روپے کی دیہڑی بھی اگر لگاتا ہے اور اس کو شام کو اس کے بچوں کے گھر میں دکھ بھی ہونا, تکلیف بھی ہونی ہے, روٹی بھی کھانی ہے, گیس بھی لینا ہے, گیس آپ کے گھروں میں نہیں آ رہا, آپ نے سلنڈرز بھی لینا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دودھ بھی لینا ہے, وہ بھی اتنے مہنگے ہو چکے ہیں, وہ گیس جو بھرتی ہے وہ کون سی سستی ہے. وہ دیکھیں وہ آپ کا ریٹ 400 روپے تک پہنچ چکا ہے, اور وہ ریٹ بھی لوگوں کے اپنی من مانی کے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ نے پیرا فورس بھی بنا دی, پیرا فورس کی بھی اب دیکھ لیں اکثر اوقات آپ نے ابھی دیکھا ہوگا شکایتیں آنی شروع ہو گئی ہیں, شکایتیں آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی کے کام کریں, بیک ڈور سے وہ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے, دیکھیں ٹریننگ کی کمی ہے لوگوں میں. ایک نوجوان ہے جس نے رزق کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا ایک پیر رکھا ہوا, تو یہ بڑی تصویر وائرل ہوئی ہے. تو اس طریقے سے نہیں, عوام کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ پیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ قانون کے اوپر عمل درآمد کروائیں لیکن عزت کے ساتھ. اب دوسرا جب جو ہم نے بات کی کہ دیکھیں رینیویبل انرجی جو ہے, ابھی ہم نے ایک بات کی تھی سولر کا, اس کے ساتھ ساتھ ہماری ونڈز جو ہیں, ونڈ پاور جو ہے نا, آپ اس کو انکریز کریں. آپ اس میں باہر کے لوگوں کو لے کے آئیں جو پاکستان کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ کریں. تیسرا آپ کا جو ایک بڑی چیز ہے جو آپ کی بایو گیس ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بایو گیس آپ کے ملک میں اچھی خاصی تعداد میں گیس جو ہے نا وہ پروڈیوس کر سکتی ہے. بالکل کر سکتے. آپ یہ دیکھیں لاکھوں یا شاید کروڑوں کی تعداد میں ہمارے یہاں جانور ہیں, ان کا جو فضلہ ہے وہ سارا بایو گیس میں چلتا ہے. آپ لوگ اس طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انڈیا میں یہ جو بایو گیس ہے یہ بہت زیادہ شاندار طریقے سے چل رہا ہے. آپ اگر یہ بایو گیس کا لے آتے ہیں تو آپ یقین مانیں اگر 10 to 20% بھی محتاجی ختم ہو جائے گی, محتاجی وہ ختم ہو جائے گی نا. ابھی بھی آپ گیس کا شیڈیول بن گیا, کبھی ہم نے اپنے زندگی میں سنا تھا کہ جی گیس جو ہے نا وہ گیس چلا جائے گا. اب آپ کی گیس بھی یعنی کہ 2 گھنٹے کے لیے گیس آ رہا ہے, کسی کی تو آ ہی نہیں رہی, کسی کے نہیں آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا سٹیپ آپ کو لینا پڑے گا. اگر آپ نہیں لیتے تو پھر عوام میں اب کیا ہو رہا ہے, عوام میں دیکھیں بے چینی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے آپ پالیسی کرتے ہیں کسی کے زور پہ, اب تھوڑا سا پچھلے دنوں میں چلے جائیں کس طریقے سے آپ کی لوڈ شیڈنگ ایک دم سے تیز ہو گئی تھی. جی آپ وہ دیکھیں نا, یہ اس طرح کے مسائل. اب دیکھیں گرمی کا دور ہے, اس وقت گرمی ہے, گرمی میں آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے, بغیر پنکھے کے آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے, نہیں بیٹھ سکتے ہیں. بالکل دیکھیں, اور پاکستان کی جو گرمی پڑتی ہے وہ, اور پھر ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض موجود ہے. آپ مجھے بتائیں, ہر بندہ تو یہ اپنے یو پی ایس سولرز یہ تو افورڈ نہیں کر سکتا نا, نہیں کر پا رہا ہے نا. دیکھیں یو پی ایس والا جو سسٹم تھا وہ سولر کی وجہ سے لوگ اس کو بھول چکے تھے نا. لیکن اب لوگوں نے سولر تو لگوا لیے, جنہوں نے پہلے کچھ عرصہ پہلے لگوایا وہ تو چلیں 5 سال تک فائدے میں رہیں گے. لیکن جو اب آگے سے آپ کے اوپر برڈن کم کرنا تھا, آپ کے بجلی کے اوپر برڈن کم کرنا تھا, ان کو تو آپ نے کوئی فیور ہی نہیں دے رہے, آپ سبسڈی نہیں دے رہے ہیں, بلکہ جو یونٹ وہ پروڈیوس کریں گے وہ زیرو ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں لوگوں نے چیزیں اپنی سہولت کے لیے, حکومت کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے, ٹھیک ہے مشکل حالات ہیں, دنیا کے مشکل حالات ہیں, لیکن مشکل حالات اگر کہیں پہ 10% ہوئے تو پاکستان میں 30% نہ بڑھائے جائیں. خدا رہا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اس سے عوام میں کیا ہو رہا ہے, اس سے عوام میں بے چینی ہو رہی ہے, اس طرح. نہیں تو رانا زاہد, اب حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے, کیا کرنا چاہیے فی الفور ایک دم یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو قابو کرنے کے لیے؟ یہ دیکھیں مہنگائی کے ایک دم تو میرا نہیں ہوگی بالکل, لیکن آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. دیکھیں اب آپ نے پیٹرول کی جو سب سے بڑی ہم نے بات کرتے, پیٹرول کی جو لیوی آپ کے اوپر اتنی زیادہ ہیوی کر رکھی ہے, اس کے اوپر جو اپنا مارجن ہے آپ وہ اس کو بتدریج تقریباً 400 کو پہنچ گیا, 400 کا ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید ایکسپیکٹڈ ہے یہ مزید مہنگا ہوگا. جب یہ مزید مہنگا ہوگا تو آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کا
اس کا کس طرح گزارا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ ویسے آپ کے جو کاروبار ہیں, چھوٹے جو کاروبار ہیں, دیکھیے جب آپ کے جو لوکل صنعت ہے, ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں نا, ایکسپورٹنگ کنٹریز ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. صنعتیں تو بیٹھ گئی ہیں نا ہماری, صنعتیں آپ کی بیٹھ جائیں گی. آپ کی ایک جو آلریڈی انڈسٹری ہماری بند ہوئی ہوئی ہے, بالکل نہیں چل رہی اس طریقے سے جتنا اس کو پروڈیوس کرنا چاہیے. اس کا بڑا ایک دیکھیں سمپل پریکٹیکل بات ہے, جب آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, چھوٹی انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں, اگر وہ اس کی جو لاگت ہوگی, اگر وہ اس کی لاگت بڑھے گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہماری ایک اشیاء کی ابھی قیمت ہم یورپ میں یا کہیں پہ بھی بھیجتے ہیں وہ 50 روپے دیتے ہیں, جیسے ہی پیٹرول بڑھا, لاگت بڑھی, دوسری چیزیں بڑھی, اس کی 70 ہوگی, تو کیا آپ دنیا کو مارکیٹ کو آپ جو ہے وہ کمپیٹ کر پائیں گے؟ آپ اپنی چیزیں بھیج پائیں گے؟ آپ نہیں بھیج پائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے, جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے, وہ ڈیڈ ہو جائے گی. لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے. یہ آپ بات کو آپ نے یاد رکھ لینا. پھر جو لوگوں کے اندر نفسیاتی مسائل, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم شاید دیکھ رہے تھے کہ فنکار تک جو ہمارے فنکار ہیں وہ بھی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں. ایسے لوگوں کی جو کیپیسٹی تھی, لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے لگژری کرنے کو, وہ نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر یہ مزید پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, آپ کی گاڑی کی انڈسٹری تباہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. کروڑوں روپے کی جو گاڑیوں کی انڈسٹری, اس کا امپلائی کہاں جائے گا؟ گاڑیاں نہیں بنی, لوگوں نے گاڑیاں نہیں لینی. ایک اچھے سے بڑے سے بڑا بھی ہے, ہر ایک کا بجٹ ہے نا. اگر فرض کریں کوئی 1 کروڑ روپے بھی کما رہا ہے تو اس کا بھی بجٹ ہے, اس کے اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو وہ اس نے اپنا کیا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا, اس نے اپنا جو اپنا ڈاؤن سائز نہیں کرنی اس نے. تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا, اگر اس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو پھر تنخواہیں بھی اسی طریقے کی ہونی چاہیے. بڑھنی چاہیے نا. بالکل, تنخواہیں تو بڑھتی نہیں ہے, تنخواہیں تو وہیں کی وہیں ہیں, اور مہنگائی اس سے بھی آگے چلی گئی. یہ پوچھنے چاہتی ہے عوام کا کیا قصور ہے اس ٹائم پہ؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ عوام کا قصور. عوام کو اگر حکومت واقعی مسلم ہے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ دنیا کے اوپر پریشر ہے, دنیا جو ہے نا اس میں بھور میں جا رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ IMF سے بھی ہم قرضہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ٹیکسز بھی سب سے زیادہ دے رہے ہیں, لیکن ہماری عوام کی سہولت کے لیے ہم کیا ان کو دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہوگی. دیکھیے آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا, جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہماری انرجی سیکٹرز ہیں, خاص کر IPPs, یہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت جو ہے نا یہ ان سے جان چھڑائے, اپنے بردر ملکوں سے بات کرے, جو بھی ان کے معاہدے ہیں ان کو لے کے عوام کو آپ فیور دیں. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ بایو گیس کی طرف آپ آ جائیں, آپ بایو گیس آلٹرنیٹس نکالیں نا, جو آلٹرنیٹس ہیں, اور آلٹرنیٹس موجود ہیں. سولر کو آپ دے رہے تھے, فیور دے رہے تھے, خدا را آپ سولر کے اوپر ڈیمز بنائے, بجلی بنائے, ہائیڈرو پاور کا آپ بنائے نا, بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ہائیڈرو کا. اور لیکن بات یہ کہ ہم سالوں سے باتیں تو کر رہے ہیں, 75 سال پاکستان کی شاید اس سے بھی زیادہ تاریخ ہو چکی ہے, آج تک ہم ڈیم نہیں کوئی بنا سکے. عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی جو بھی گورنمنٹ آئی تھی باتیں دیکھی, لیکن نہیں بنا سکے. لیکن کیوں نہیں بنا سکے؟ جب تک آپ کے ڈیمز نہیں بنیں گے, ڈیمز بنائے, ریزروائرز بنائے پانی کے لیے چاہیے. دیکھیں بارش یہاں پر ہوتی ہے کتنا, ہمارا ابھی یہ گلیشیئر جو ہے نا یہ پگھلنے کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا, اس کا پانی کہاں جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. اگر یہی ہمارا جو پانی ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ریزروائر ہو, بارش کا پانی ہو, تو ہمارے جو پانی کے جو ذخائر ہے وہ بھی بڑھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے گرمی اور یہ انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے نا دنیا میں, آنے والے دنوں میں آپ کو پانی کا بھی مسئلہ ہو جانا ہے, آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہونا ہے. یہ تو ہمیں اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان میں ابھی بھی یہ مسائل ہیں. آپ بلوچستان کی طرف چلے جائیں, آپ کراچی میں حالات چلے جائیں, لوگوں کو پانی لینے کے لیے ٹینکر کی ٹینکر آتے ہیں, ان کے باقاعدہ گھروں کی ٹینکیز کو بھری ہوتی ہیں, اور ہمارے یہاں پر بالکل, حالانکہ وہ سمندر کا شہر ہے, سمندر کا شہر, اور ہمارے یہاں پر کیا ہے, بے درا جو ہے نا وہ پانی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ایز اے عوام ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, جہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنی جو انرجی ہے ہمیں اس کو سیو کرنا چاہیے. ہمیں غیر ضروری جو سفر ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں غیر ضروری سفر کو جو ہے نا وہ ختم کرنا پڑے گا. ہمیں غیر ضروری جو انرجی ہوتی ہے اس کو, یعنی کہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اپنے لائف سٹائل میں ہمیں چینج لانا پڑے گا. اگر دیکھیں ہم فرض کریں کہ 10 گھنٹے AC چلا رہے ہیں تو ہمیں 2 گھنٹے برداشت بھی کرنا پڑے گا, 8 گھنٹے, تاکہ جو ہماری حکومت تو اگر سٹیپ لے رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عوام کو بھی جو ہے نا ریلیف دینا چاہیے, اور عوام کو بھی یہ حکومت کے شانہ بشانہ چلا چاہیے. اگر اس نے کہہ دیا کہ یار 8 بجے کا لاک ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے نا, کیونکہ جب دیکھیں ایک ملک کرائسس میں آتا ہے تو عوام بھی ساتھ ہی ساتھ دے گی, تو پھر
सिस्टम चल सकेगा ना। अकेली हुकूमत क्या कर सकती है? आपने हुकूमत तो अवाम से है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए अवाम को साथ देना पड़ेगा, और लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने ये जो अभी लॉकडाउन लगाया हुआ ना, ठीक है इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसके जो भी मुशीर हजरात होते हैं, लेकिन ये जो टाइम है ना 8 बजे वाला, ये हमने प्रोग्राम्स भी किए, लोगों की हमने राय भी ली। ताजर बहुत परेशान है, ताजर बहुत परेशान है आजकल गर्मियों के दिन। ताजर ने ये भी कहा था कि अगर आप 8 बजे का टाइम कर देते हैं तो आप इसको इस तरीके से ही ले लें कि जब 8 बजे आप दुकानें बंद करवाएंगे, कारोबार बंद कराएंगे, सारे ऑन रोड हो जाएंगे, तो रोडों का क्या शुरू हो जाएगा? रोडों का, और ये मैंने अपनी आंखों से विटनेस की चीज। आप इसको टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि ताकि आपकी जो मौशी सरगर्मी है ना वो चले। देखिए मौशी सरगर्मी चलेंगी तो आप टैक्सेस भी ले सकते हैं। एक बंदा अगर कमाएगा ना पैसे तो वो आपको टैक्स देगा, अगर वो पैसे नहीं कमाएगा टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स कहाँ से देगा? तो मौशी सरगर्मियों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें अपने जो पेट्रोल की लेवी है इसको आप करें, इसको टैक्सेस को कम करके लाएं, चाहे बतदरीज कम करते लेके आप आ जाएं। उसके बाद हुकूमत को जो कुछ ऐसे हैं, देखें हमारी जो एक तालीम का भी जो निज़ाम है ना, हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शिद्दत से बढ़ी हुई है, गुर्बत की लकीर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर है। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको स्किल बेस्ड कोई प्रोग्राम लेने चाहिए, ठीक है। और खासकर जो हमारी जो रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। हमारी यूथ कितनी बेरोजगार फिर रही है, पढ़ी लिखी, बिल्कुल ऐसी, उनके लिए भी रोजगार ऐसे होने चाहिए कि जी फिर ही मुल्क तरक्की करेगा ना। देखें ना हमारे पास स्किल्स भी नहीं है। हम पाकिस्तान स्किल्स की तरफ बड़े कम है। दुनिया के मुल्कों में चले जाएं, चाइना आज तरक्की कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, तो क्या है वहां पर लोगों के पास स्किल्स हैं। हाँ। अगर आपके पास स्किल्स होंगे ना, छोटे छोटे किसी भी कंट्री में बाहर में अपने आप फैसिलिटेट करें, बाहर के मुल्कों से राब्ता करें। आप ये देखिए हमारे मुल्क से लोग रोजगार कमाने के लिए स्किल्स जॉब के अंदर नहीं चले जाते जी बिल्कुल है। और वो देखिए उनके मौशी हालात एज कम्पेयर टू अदर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनसे बहुत बेहतर होते हैं। और पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग वहां पर और जॉब्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेम ऑफ लेबर नहीं है बेसिकली, नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ पर हमारा ये बड़ा सिस्टम है ना, हाँ बड़ा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये इस तरह का सिस्टम बहुत ज्यादा है। और वहां पर ये चीजें नहीं वहां पर काम की इज्जत की इसलिए लोग तरक्की करते हैं। आपको सबसे पहले हम अपनी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारे जितने भी हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं ये वाली, ये जो बाहर की कंट्रीज है ना, बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हो गए, देखिए इनको लेबर की भी जरूरत होती है, इनको स्किल बेस्ड बंदों की भी जरूरत होती है। तो वो एक मुआहदा करें पाकिस्तानियों के लिए, खासकर पाकिस्तानी, चाहे आप 50,000 ही ले लें किसी कंट्री से, चाहे 10,000 ले लें, 10,000 करके अगर किसी एक बंदे का खानदान घर से जो है ना वो बंदा बाहर चला जाता है ना, अच्छी हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर, ना सिर्फ उसके घर के हालात बेहतर होंगे, आपको भी टैक्स मिलेगा, भेजना है ना आपने। आपके जो पैसे आने कहाँ पर आने? आपके बैंक टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलना है। आप जब मौशी लोगों का कत्ल कर देंगे तो मुझे आप ये बताएं कि आप उनसे टैक्सेस कहाँ से लेंगे? एक हद है ना, एक ग्राफ ने ऊपर जाना है, उस ग्राफ ने ऊपर होते होते के साथ उस ग्राफ ने नीचे आने ही आना है। तो ये हालात अब हमारी आवाम के हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो खासकर लेवीज हैं, टैक्सेस हैं, IMF को भी ठीक है, उनसे हमने कर्जा लिया हुआ हम लेते हैं, लेकिन इससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है। आवाम का लेना देना नहीं है। कर्ज बढ़ा है, मेरे ऊपर बढ़ा है, लेकिन हम तो बेरोजगार हैं, आवाम बेरोजगार है, दुनिया बेरोजगार, उसमें उसका क्या किरदार है? तो आप ये देखें कि हुकूमत को ये चाहिए कि आवाम को फैसिलिटेट करे, ऐसे फैसिलिटेट करे उसमें। और खासकर एक बात और मैं आपको फजाइल यहाँ पर बता दूं, देखें एक आम आदमी अगर कोई पढ़ लिख जाता है, CSS या कोई भी अफसर कोई बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुल्की वसाइल का जो है ना वो बेदरेग इस्तेमाल करेगा। तो ये जो बेदरेग इस्तेमाल है, चाहे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे हमारे अफसरशाही हों, इसको ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर स्टेप लिया हुआ है, आर्मी ने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिया था कि अपने अफसरान की जो तनख्वाहें वगैरह उसको उन्होंने डाउन साइज किया और कुछ उसको यानी कि फैसिलिटेट अफसरान की तनख्वाहें कम है, क्या तनख्वाह उनकी? कोई ऐसी तनख्वाह नहीं है। जो महंगाई नहीं, देखें जो महंगाई है, अगर आप CSPs की बात करें, आप अफसरान की बात करें, आप नौकरी पेशा बंदे की बात करें, प्राइवेट सेक्टर्स में तनख्वाहें ज्यादा है, सरकारी अफसर की तनख्वाह उतनी नहीं है। आप ये देखें उसके साथ जितनी महंगाई है, अफसर को आपको क्या आपके सरकारी अफसर की तनख्वाह बढ़ती है? आपको देखें वो तो उसकी अर्न्ड है ना, आप देखें वो इतनी मेहनत करके वो आ रहा है, अवाम का पैसा है, अवाम एक भूखी मरे पैसा मरे उसके ऊपर टैक्सेस लगा के ये अय्याशियां करेंगे, ऐसा नहीं है। अय्याशी तो कोई भी नहीं कर रहा। आप ये देखेंगे ये लोग ना हो तो आप लोग कैसे सुकून की नींद सोएंगे? कैसे सुकून की नींद नहीं सुनेंगे? तो वो अपना ये किस खिदमत के लिए काम करते हैं ना, कोई अपना यहाँ पर लग्जरी लेने के लिए नहीं आते। पेट्रोल जो इनको दिए जाते हैं, जो इजाफी यूनिट्स इनको दिए जाते हैं, उनको कम करें। देखिए कुर्बानी दे रही है अवाम, कुर्बानी दे रही है ना, तो अफसर शाही को कुर्बानी देने में क्या हर्ज है? अफसर बेचारे भी कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी कौन सी तनख्वाहें
اتنی بڑھ گئی ہیں, وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں, لیکن وہ دیکھیں 4 کنال کے بنگلوں میں تو وہ رہتے ہیں اور اس کو 2 3 گاڑیاں ان کو مل رہی ہوتی ہیں. اگر وہ انہوں نے سبزی لینے بھی جا رہے ہیں, عوام کے اب سبزی والا بھی اتنا ہی پڑھ کے آ جائے نا, اس لیول پہ آ جائے, وہ بھی اتنا پڑھ لے. نہیں وہ دیکھیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ان میں بھی بہت سے افسران ہیں نیچے سے پڑھ کے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ٹیکسوں پہ انجوائے کریں. جب عوام قربانی دے رہی ہے تو افسران کو بھی اور حکومت کو بھی افسران بھی ساتھ ہی قربانی دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بیچارے, اس کو جو ہے جیسے ملنے کے حالات بہتر ہو جائے. آپ بالکل ٹھیک ہے, جو بجلی چاہتی ہے تو ان کے گھروں کی بھی بجلی جا رہی ہے. کیا ہزاروں کی تعداد میں جو یونٹ فری دیے جاتے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے, یہ بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ والے بھی یونٹ دیے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کسی بھی افسر کو فری بجلی مل رہی ہے, سب تنخواہوں سے پے کر رہے ہیں. نہیں یہ دیکھیں, یہ تو آپ اپنا ہماری جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے یا جو بھی ہمارے ڈاکومنٹڈ ہے اس کے اندر ہے, یہ تو ساری چیزیں فیسیلیٹیشن ہے. آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ ایسے بزنس مین, ایسے کاروباری حضرات موجود ہیں. آپ یقین مانیں کہ میرا اکثر اوقات بڑے بڑے لوگوں سے اس کاروباری حضرات سے ہوا ہے. جس طریقے کے لیول کا ہوگا اس کے اخراجات بھی اس لیول کے ہیں نا. آپ نے منیمائز کرنا ہے, قربانی دینی ہے نا. ایک عام آدمی قربانی دے رہا ہے تو بڑوں کو قربانی دینے میں کیا حرج ہے نا. قربانی دینی ہے نا. پاکستان سارے بیچارے اس وقت میرا خیال ہے ورلپول کے اندر ہی ہیں. پاکستان ہماری سی ایم صاحبہ بھی ان کے لیے ہی کام کری ہے, عوام کو ریلیف دے رہی ہے. نازک حالات سے گزر ہے نا, تو پاکستان کو اس وقت ہر بندے کی قربانی کی ضرورت ہے نا. دیکھیں ہمیں بھی قربانی کی ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ پوری جو ہے کوارڈینیٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے پیٹرول مہنگا ہوا, فیسیلیٹیٹ جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, انہوں نے بسز فری کر دی, عوام کو ریلیف دیا. یہ بہت بڑا ریلیف ہے. لیکن بسز فری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے معاملات نہیں دیکھیں کہ جو وہاں پر ایک عوام کی جو تعداد ہے خواری وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. یہ ایک پلاننگ کے تھرو ہونا چاہیے تھا. بالکل بہت اچھا, رانا زاہد بہت بہتری آتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ مزید بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. باقی جو حالات ہیں اوور آل دنیا کے, اس میں سبھی شامل ہیں. نہیں دیکھیے, پالیسی کی ہم بات کریں, ہم حکومت کی کوئی اینٹی بات نہیں کریں, لیکن ہم پالیسیز کی بھی بات کریں. دیکھیں کتنے یہاں پر بزنسز موجود ہیں, آپ ان کو ٹیکس میں ریلیف آپ دے دیں. یقین مانے کہ چلیں آپ 2 سال کا پلان کر لیں, آپ کے پاس بڑے جو برین بیٹھے ہیں, بڑے شاندار برین بیٹھے ہیں, آپ کہیں جی ہم اس ملک میں 3 سال تک کوئی ٹیکسز نہیں لیں گے اور ہم اس انڈسٹری کو فروغ دیں گے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سے 15 سالوں میں پاکستان کا, میں 3 سال کی بات کروں تو آنے والے 5 سالوں میں پاکستان کے حالات دیکھے گا. لوگوں کا پر کیپٹا انکم بھی بہتر ہوگا, لوگ ٹیکسز بھی دیں گے. آپ اپنی کسر رانا زاہد, اگر یہ بات ہم یہاں پر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے جو نمائندے ہیں, جو حکومت ہے, وہ نہیں سوچ رہی ہوگی کہ عوام کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. رپورٹ کیوں دی تھی کہ پاکستان میں اتنے بلین ڈالر کی کرپشن ہو گئی ہے, 20 ارب ڈالر کی, تو اس کا بھی تو کوئی جواب دینا کہ کہاں جاتا ہے پھر پیسہ. کی دیکھیں اگر کوئی بات کریں گے تو یہ بات کہیں اور نکل جائے گی. تو بات یہ کہ ابھی ہم اس پالیسی کے اوپر بات کریں تو ہمیں پالیسیز کو لینا چاہیے. ایک چھوٹا ایک تاجر بیچارہ جو کام کر رہا ہے اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اس کو اسکل بیسڈ جو ہے نا ایجوکیشن دینی چاہیے, اویئرنیس کمپین. اگر دیکھیں حکومت کوئی بھی پالیسی لے کے آ رہی ہے, کوئی بھی اسکیم لے کے آ رہی ہے نا, تو حکومت اس کو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کا جو ہے نا ٹی وی کا دور ہے, آپ اس مطلب کیمپین کریں, آپ بتائیں کہ جی اگر آپ کو پبلک سروس میسیجز دیں. بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر آپ کو 100 روپے کی سبسڈی چاہیے تو کون کون اہل ہے, اس نے کیا کیا کرنا ہے, اور یہ لوگ جو ہے نا یہ اس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے بعد جو ہے نا حکومت ٹھیک ہے کوشش کر رہی ہوگی, لیکن عوام اس وقت جو ہے نا عوام کی بہتری کی بات کرنی ہوگی. وہی کامیاب ہوں گے آنے والے دور میں, انہی کا دور ہوگا جو عوام کی خدمت کریں گے, عوام کو مشکلات سے نکالیں گے اور عوام کے اوپر کم بوجھ ڈالیں گے. نہیں وہ تو آپ کی بات میں سمجھ گئی, بالکل مجھے بھی سمجھ آ گئی. لیکن میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز ہائی جا رہی ہیں, اب آپ کو ریلیف آہستہ آہستہ چیزوں میں دے رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ بھی پلاننگ کر رہی ہوگی فیوچر کے لیے کہ کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ کی پلاننگ تو ابھی ہم اسی کے اوپر تو ہم بات کریں کہ جب آپ کا پیٹرول بڑھ گیا نا تو گورنمنٹ کتنا آپ کے ساتھ کر سکتی ہے. آپ نے ایک پلاننگ یہ ہوگی کہ اگر گورنمنٹ جو ہے نا آپ کی جو سیلریز ہے, ویج ریٹ ہے, اس کو انکریز کر دے, کافی حد تک آپ کے معاملات ہوں گے. لیکن اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ امپلیمنٹیشن کا فرق ہوتا ہے. آپ نے 42,500, آپ ایک سروے کریں, آج ہم سروے کرتے ہیں, آپ صبح 10 بجے نکلتے ہیں, ٹھیک ہوگا, بینکس کو بھی پکڑتے ہیں, شاپس کو بھی پکڑتے ہیں, فیکٹریوں میں بھی جاتے ہیں. اگر 42,500 10% سے کوئی زیادہ دے جائے تو آپ جو ہے نا جو بھی ہے نا ڈیسیژن اناؤنس کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں اپنے نیو ٹاپک کی طرف.